बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में फरमा रहे थे कि या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत की फ़िक्र छोड़ दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर आपका उम्मती 3 बार ये कलमात पढ़ ले तो सब गुनाहों से माफ़ी, जन्नत का वादा और अल्लाह उससे दोस्त बना लेता है। मोहतरम नादरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये अमल किया और फिर 3 मरतबा ये कलमात पढ़े, वो ऐसे पाक होकर लौटेंगे जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो, और वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होंगे जैसे कि 2 उंगलियाँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत और दरमियानी उंगली को मिलाकर दिखाया। वो अमल और कलमात ये है। मोहतरम नादरीन, हदीस बुखारी की एक रिवायत में है कि एक मरतबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों मुबारक हाथों को दुआ के लिए बुलंद फरमाते हैं। आंखों से अश्क रवां होते हैं, चेहरा नूर से चमक रहा है और दिल उम्मत की मोहब्बत में बेकरार है। ज़ुबान मुबारक से बस एक ही पुकार बुलंद होती है, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकेगी, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये अल्फाज अदा होते हैं, दिल की गहराइयों से रोने की सदा निकलती है, आंखों से बहने वाले आंसू ज़मीन पर गिरते हैं और ज़मीन के ज़रे ज़रे को रहमत से तर कर देते हैं। अर्श आज़म लरज़ उठता है, फरिश्ते खामोशी से यह मंज़र देखते रह जाते हैं और रब कायनात अपने महबूब को सबसे बढ़कर चाहता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ मेरे महबूब के पास जाओ और पूछो कि वो क्यों रो रहे हैं। हालांकि तुम्हारा रब तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम जाकर उनसे सवाल करो। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नूर के पार खोलकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुंचकर अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जो सब कुछ जानने वाला है और जानता है, पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, मगर वो चाहता है कि आप ख़ुद बताएं। क्या आपका रोना उम्मत के लिए है? आपकी फ़रियाद उम्मत के लिए है? आपका दर्द उम्मत के लिए है? आपने फरमाया कि ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मेरी गुनाहगार उम्मती जिनकी नाफरमानियों के बावजूद मेरे दिल में उनकी मोहब्बत मुज़न है, मैं उनके लिए रो रहा हूँ। मुझे डर है कि वह जहन्नम में ना चले जाएं। मैं उनकी बख्शिश चाहता हूँ, उनकी निजात चाहता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस लौटते हैं, बारगाह इलाही में अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि ऐ रब्बुल आलमीन, तेरे महबूब अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, उनके गुनाहों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। रब ताला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन फरमाते हैं, ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वापस जाओ और मेरे महबूब से कहो, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे और तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। वो उम्मत जैसे तुम्हें इतनी मोहब्बत है, हम उस उम्मत के लिए भी तुम्हारी मोहब्बत की कदर करेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं तो अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो आपको राज़ी करेगा, वो आपको आपकी उम्मत के बारे में हरगिज़ मायूस नहीं करेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का सजदा अदा फरमाया, लेकिन फिर सवाल किया कि जिब्राईल, मुझे बताओ, तुमने दीगर अंबिया की उम्मतों का क्या हाल देखा? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फ़लाँ नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। हर उम्मत की कोताहियों और उन पर अज़ाब के मनाज़िर बयान करते हैं, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का तज़किरा मुकम्मल होता है तो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं, उनकी ज़ुबान रुक जाती है, वो संभल कर बैठ जाते हैं और सर झुका लेते हैं कि अब मैं अगली उम्मत का तज़किरा कैसे करूं, क्योंकि अब नबी आखिरुज़्ज़मा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ज़िक्र बाकी है। और वह जानते हैं कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खामोशी से बेचैन हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं, ए जिब्राईल, सच बताओ, कहीं तुमने मेरी उम्मत को भी तो जहन्नम में नहीं देखा? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चुप है, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी बढ़ती जाती है, दिल तड़पता है, ज़ुबान लरजती है और आप फरमा रहे हैं, बताओ, जल्दी बताओ, कहीं मेरी उम्मत जहन्नम में तो नहीं?
بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اس علم کے شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے۔ سجدے کی حالت میں یا رب امتی کی صدائیں بلند ہوئی، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران ہو گئے، آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقا کائنات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، ہر چہرہ غمزدہ، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ گھروں کے چولہے بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہوگی، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے اور صحابہ کرام سرگرداں ہو گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئے کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اب پوچھا، آپ نے یہاں کسی شخص کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسی آواز رونے کی وجہ سے جو دل چیر دیتی ہے، ایسی آواز جو سینہ چھلنی کر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنی متاثر ہوئی ہیں کہ چرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں ڈوبے ہوئے یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخرکار صحابہ کرام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار کو منا سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں، وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، ابا جان مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے آپ کی پیشانی مل کر عرض کرتی ہے، ابا جان اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ طاری ہے، اے فاطمہ اگر تم ضد نہ کرتی یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، بحوالہ صحیح مسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، بحوالہ حدیث ترمذی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ حدیث ترمذی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ باحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دو کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور کوئی گناہ نہ کیا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت اور شفقت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی امت کی نجات اور کامیابی کے لیے بے چینی اور فکر مندی کا اظہار فرمایا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی کس طرح مدد کریں گے؟ ذرا جانیے۔ قیامت کے دن تمام لوگ حضرت آدم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ یہاں تک کہ سب انبیاء کے پاس جائیں گے لیکن وہ یہ کہہ کر معذرت کر دیں گے کہ وہ اس قابل نہیں۔ آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کریں گے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت سے میری امت کے وہ بڑے بڑے گناہگار نجات پائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ان لوگوں کی فکر میں رہتے تھے جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے لیکن توحید پر قائم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا حوض کوثر اس قدر وسیع ہے جسے ایک مہمان کی مسافت سے ایک مہینے کی مسافت سے بھی طے نہیں ہوتا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس حوض سے سیراب کریں گے لیکن بعض لوگ بد اعمالیوں کی وجہ سے روک دیے جائیں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت افسردہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو میں کہوں گا اے رب یہ میری امت ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا نئے نئے کام ایجاد کیے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوں گے لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں ان کمزور مومنین کی وجہ سے فخر کروں گا جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ ان لوگوں پر ہوگی جو دنیا میں غریب، بیمار یا کمزور تھے لیکن ایمان پر قائم رہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا شاید آپ اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہی امت کے عذاب، آخرت کے خوف سے روتے تھے اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی فکر ہوگی۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کے قابل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کی فکر کا تقاضا ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، سنت پر عمل کریں اور بد دعاؤں سے بچیں، گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قیامت میں اپنی شفاعت کا خاص مستحق بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر آپ کا امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ عمل اور کلمات یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی امت کے لوگ یہ 3 کلمات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ 3 کلمات یہ ہیں۔ نمبر 1، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی اور اس کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی عظمت والا ہے۔ نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی قوت، مگر صرف اللہ بلند و عظیم کے ساتھ۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان اذکار میں اللہ تعالیٰ کی توحید، تسبیح، حمد، استغفار اور توکل سب کچھ جمع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے انہیں مغفرت کے کلمات کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ باوالا حدیث صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شیان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کہ وہ ایک بازو میرے نزدیک ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک ہے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار فرماتے رہے، جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو حفصہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل درست ہے۔ ذکر اللہ کی اہمیت، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے، آج کس کی حکومت ہے؟ مالک یوم الدین۔ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے۔ آج وہ وحدہ لا شریک کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ اور جب وہ اللہ کہنے والا
واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ لیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام ہی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عظمت کبریائی اللہ کی چادر اللہ کا تہ بند ہے، کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔